प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सब की खिदमत में सलाम। मेरा नाम पादरी अमीन फ्रांसिस है और मेरा तल्लक लाहौर से सेंट थॉमस चर्च में मैं खुदाई कदूस की खिदमत करता हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ भाई सरफराज बशीर का और बैतलहम टीवी चैनल का, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह नासरी का, जिसने हमें अपनी अंजील की खुशखबरी की मुनादी के लिए बुलाया और इस काम के लिए हमें चुना। हम सबसे बढ़कर अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज मैं आपकी खिदमत में खुदा के कलाम की मुनादी करने लगा हूँ और मजमून है, आओ हम फजल के तख्त के पास चलें। इब्रानियों का नाम ख़त, उसका 4 बाब, उसकी 16वीं आयत। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आइए चंद लम्हात के लिए इस किताब के बारे में गौर करेंगे। इब्रानियों का ख़त नए अहदनामे की 19वीं किताब है। इसके कुल 13 अबवाब और 302 इसकी कुल आयात हैं। पुराने अहदनामे में से 57 आयात या हवालाजात इसमें से लिए गए। इब्रानियों का ख़त सन 70 में यरूशलेम की हैकल की तबाही से पहले ये लिखा गया था। अब हम गौर करते हैं इस ख़त का मरकज़ी मजमून खुदावंद यीशु मसीह की फजीलत और खुदा के फजल का दरमियानी होना। अब गौर से सुनिए, तवज्जो कीजिए। फजल के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इब्रानी ज़ुबान में उसको हैन कहते हैं और यूनानी ज़ुबान में इसको खिर्स कहते हैं। फजल के लिए जो लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल हुआ है इसके मानी है बढ़ जाना, सबकत ले जाना, बाजी ले जाना। हमारी अपनी उर्दू ज़ुबान में या उर्दू लैंग्वेज में इसके हकीकी माने हैं बहुतात, हद से ज़्यादा होना। यह फजल के लफ्ज़ी मानी है। नंबर 1 हम गौर करेंगे, आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें। लफ्ज़ जो दलेरी है इस पर गौर करेंगे। पहला पॉइंट, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए हमें दलेर होना चाहिए। अमाल की किताब उसके 9वें बाब उसकी 29वीं आयत में लिखा है, दलेरी के साथ खुदावंद के नाम की मुनादी करता था और यूनानी माइल यहूदियों के साथ गुफ्तगू और बहस भी करता था, मगर वो उसे मार डालने के दर पे थे। आइए गौर से सुनिए, दलेरी के साथ हमने यीशु मसीह के मरने, जी उठने और मुर्दों में से जी उठने की गवाही देनी है। ये कलाम मुकद्दस, अंजील पाक, ये खुशखबरी कैसे है? ये खुशखबरी तभी है जबकि हम ये बताएं लोगों को कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। उसकी कब्र, उसकी चरनी, उसकी सलीब, उसका कफन खाली है। इसलिए दलेरी के साथ मुनादी करें। हम ये गीत भी गाते हैं, कंधों पे सलीबे हों, अंजील हो हाथों में, दुनिया को बता देंगे यीशु ही कफारा है। अमाल की किताब उसके 19वें बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, फिर वो इबादत खाना में जाकर 3 महीने तक दलेरी से बोलता और खुदा की बादशाही की बाबत बहस करता और लोगों को कायल करता रहा। लोगों को बताएं कि खुदावंद यीशु मसीह नजात दहिंदा है, मुक्तिदाता है, वो बचाता, छुड़ाता, बहाल करता है। वो अव्वल है, आखिर है, इब्तिदा है, इंतहा है, ला तब्दील है, ला महदूद है। और ये काम दलेरी से होगा। खुदा की तरफ से दलेरी। पहला यूहन्ना का खत उसका 5वां बाब उसकी 14वीं आयत में लिखा है, हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है
کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ ہم نمبر 1 دلیری سے چلیں، نمبر 2 اس کا سبب یہ ہے کہ اگر ہم اس کی مرضی کے مطابق، آپ جیسے دعائے ربانی پڑھتے ہیں، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے۔ عزیزو، اگلا لفظ کیا ہے؟ جیسے تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی زمین پر بھی ہو۔ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، مرضی جو آسمان پر پوری ہوتی میری زندگی میں پوری ہو، جو مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے میرے بزنس میں پوری ہو، میرے گھر میں پوری ہو، میرے گھرانے میں پوری ہو، میرے خاندان میں پوری ہو، میرے معاشرے میں پوری ہو، میرے ملک میں پوری ہو، میری کالونی میں پوری ہو۔ خدا کی مرضی کے موافق جب ہم چلیں گے تو جو کچھ ہم اس سے مانگیں گے وہ ہمیں ضرور ہی دے گا۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 16واں باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، جاگتے رہو، ایمان میں قائم رہو، مردانگی کرو، مضبوط ہو۔ کتنی باتیں؟ نمبر 1 جاگتے رہو، نمبر 2 ایمان میں قائم رہو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا کا زندہ اکلوتا بیٹا ہے، وہ باپ میں سے نکلا، باپ میں سے ہو کر آیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ وہ کواری پاک بتولہ کواری مریم سے پیدا ہوا ہے، روح القدس کی قدرت کے وسیلہ پیدا ہوا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح مر گیا، صلیب پر اس نے جان دی، اپنا لہو بہایا، گناہگاروں کی نجات کے لیے، ان کی بخشش کے لیے، ان کی رہائی کے لیے، اور نجات کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ ایمان کیا ہے؟ یسوع مر گیا، 3 دن تک قبر میں رہا، اور تیسرے روز موت، قبر، پتال، بدروؤں کو شکست دیتا ہوا مردوں میں سے جی اٹھا۔ غور سے سنیے، ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ ہم ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ غور سے سنیے، دوسرا پوائنٹ لکھا ہے، دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو۔ رومیوں 9واں باب اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ وہ موسیٰ سے کہتا ہے کہ جس پر رحم کرنا منظور ہے اس پر رحم کروں گا، اور جس پر ترس کھانا منظور ہے اس پر ترس کھاؤں گا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جب ہم تائب دل ہوں گے، جب ہم یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے، جب عزیزوں ہم گھٹنے ٹیکیں گے، اس کے فضل کے تخت کے سامنے آئیں گے، تو اس کا رحم، ترس، فضل ہم پر نازل ہوگا، اور وہ ہمیں برکت دے گا، اور ہمیں اندھیروں سے، غلامی سے، تاریکی سے، ابلیس کی قوتوں سے رہائی بخشے گا، ہم پر رحم کرے گا، اور ہمیں نئی زندگی دے گا، نئی امید ملے گی۔ پیدائش کی کتاب اس کے 39ویں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن خداوند نے یوسف کے ساتھ تھا، اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کے دروگا کی نظر میں اسے مقبول بنایا۔ آپ قید خانہ میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، خدا کا فضل رحم آپ کے ساتھ ہوگا۔ خدا آپ کو آپ کی جاب پر سربلند کرے گا، خدا آپ کے بزنس میں آپ کو برکت دے گا، لیکن آپ فضل کے تخت کے پاس آئیں، اس یسوع مسیح کے پاس جس نے کہا، دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں مرنے کا نہیں ہوں، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں، میرے کھولے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور بند کیے کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ عزیزو، غور سے سنیے، لکھا ہے کہ خداوند رحم کرتا اور ترس کھاتا ہے۔ اگر ہم یہ صرف تلاوت میں آپ کی خدمت میں بولنے لگا ہوں، مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 14واں باب اس کی 15 سے 21 آیت میں پڑھے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک بھیڑ 3 دن سے متواتر یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور شاگردوں نے کہا ان کو جانے دے تاکہ یہ جا کر کیا کریں جی، اپنے لیے کھانا لے سکیں، کھا سکیں۔ یسوع مسیح نے کہا تم ان کو کھانے کو دو۔ تو وہاں پہ لکھا ہے کہ
ایک بچے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. اب توجہ کیجئے، فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے میرے پاس لے آؤ. جب جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ خدا کے فضل کے تخت کے پاس لے جائیں گے، وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا، وہ بڑھ جائے گا. آپ کی زندگی، جیسے میں نے آپ کی خدمت میں بتایا، آپ کا گھرانہ برکت پائے گا. وہاں پہ 3 دن سے لوگ متواتر ساتھ ہیں. شام ہو چکی ہے اور وہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ سنیے غور سے، پوائنٹ نوٹ کیجئے. نمبر 1، شام ہو چکی تھی. نمبر 2، جگہ ویران تھی. نمبر 3، لوگ بھوکے تھے. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح وہاں موجود تھا. آپ کی زندگی میں شام ہو جائے، کتنی ویرانی ہو، کتنی بڑی مشکلات ہوں، آپ جنگل میں سے گزر رہے ہوں، آپ طوفانوں میں سے گزر رہے ہوں، اگر یسوع آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کامیاب ہیں. لیکن اگر یسوع آپ کے ساتھ نہیں تو پھر حالات بڑے خراب ہیں. آپ سمجھ اس بات کو؟ ایک جملہ نوٹ کیجئے، جب انسان کام کرتا ہے تو پھر انسان ہی کام کرتا ہے، لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر خدا کام کرتا ہے. لیکن اگر زندگی میں شام ہو جائے، ویرانی ہو اور وہاں یسوع نہ ہو، پھر کامیابی نہیں ہے. لیکن جب آپ فضل کے تخت کے پاس آئیں گے، گھٹنے ٹیکیں گے اور یسوع مسیح کا رحم، ترس، فضل جاری ہو جائے گا. جیسے ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ اس نے جب دیکھا یوحنا نے تو اس کے قدموں پر مردہ سا ہو کر گیا اور اس نے اس پر ہاتھ رکھا. خوف نہ کھا، دیکھ میں مر گیا تھا، اب میں زندہ ہوں، اب میں مرنے کا نہیں، عبدالآباد زندہ ہوں. تو جب آپ فضل کے تخت کے پاس آئیں گے اور اس کا رحم، ترس، اس کا ہاتھ بڑھے گا آپ پر اور وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرے گا اور آپ سے یہ بات وہ ضرور کہے گا، خوف نہ کھا، میں تیرے ساتھ ہوں. آئیے عزیزو، ہم فضل کے تخت کے پاس چلیں. تیسرا پوائنٹ جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرتا ہے. آج کے دور میں انسان کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، ہوتی ہے، ضرورت رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن مقدس متی رسول کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ 7واں باب 7ویں آیت میں، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو تم پاؤ گے، دروازہ کٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھول دیا جائے گا. غور سے سنیے، لوکا کی انجیل 18واں باب 1 آیت میں لکھا ہے، دعا کرنے میں ہمت نہ ہارو، آؤ ہم فضل رحم کے تخت کے پاس چلیں جس سے وقت، ضرورت کے وقت ہماری ضرورتیں پوری ہوں. خدا ہماری تمام ضرورتوں کو جانتا ہے. شیر کے بچے بھوکے اور حاجت مند ہو سکتے ہیں، پر میرے طالب کسی چیز کے محتاج نہ ہوگی، کسی چیز کی انہیں کمی نہ ہوگی. جیسے میں نے یہ جملہ کہا کہ جب انسان کام کرتا ہے تو پھر انسان ہی کام کرتا ہے، لیکن جب انسان دعا کرتا ہے تو پھر خدا کام کرتا ہے. ایک شاعر ہوا ہے، اس نے یہ اس کی کتاب میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتا ہے مانا سارے مسئلے میری ذات میں ہیں مگر ان کے حل تیرے ہاتھ میں. چوتھا پوائنٹ، وقت کو غنیمت جانے کہ وقت کے مطابق ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے. وقت کو غنیمت جانو. آج وقت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے مطابق اس روئے زمین پر گزاریں. حالات کیسے بھی ہوں، ایک ایماندار، ایک راست باز، ایک صادق کے گھر سے خوراک کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور وہ کبھی ایسے نہیں کرے گا. یاد رکھیں، آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس چلیں، فضل کے تخت کے پاس چلیں. اگلا پوائنٹ، عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے 12ویں باب 2 آیت میں، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. آپ کی نظریں صرف اور صرف سیدھی ہوں اور یسوع مسیح پر ہوں، نہ دائیں نہ بائیں، نہ نیچے نہ کسی اور طرف،
بلکہ خداوند یسوع مسیح پر جو باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، باپ میں سے نکلا، باپ میں سے ہو کر آیا ہے، جس نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ جلالی ہے، وہ قدوس ہے، وہ اتم ہے، وہ جلال سے بھرا ہے، اس کے کہنے سے ہو جاتا ہے، اختیار کل ہے، قادر مطلق ہے، الوہیم ہے، اودینائے ہے، یہوہ پاک ہے، یہوہ یری ہے، یہوہ شالوم ہے، اس پر آپ کی نظریں ٹکی رہیں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اب اپنی نظریں ہٹائیں گے تو آپ کی نظریں آپ کی مشکلات پر لگ جائیں گی۔ یہ نہیں ہو سکا، یہ مشکلات ہے، وہ مشکلات ہے۔ اس کے برعکس آپ کی قوت یسوع ہے، اور آپ کو تقویت دینے والی روح القدس آپ کی مدد کرے گی۔ پترس کی نظریں جیسے یسوع سے ہٹی، جب وہ پانی پر یسوع کے ساتھ چل رہا تھا تو وہ ڈوبنے لگا۔ آج کلیسیا کی نظریں کہاں پر ہیں؟ غور سے سنیے، آپ یسوع مسیح پر اپنی نظر رکھیں، اس کی خالی صلیب پر نظر رکھیں، اس کے بہتے ہوئے خون کو پکاریں، روح القدس کی حضوری میں فضل کے تخت کے پاس آئیں، اور اب کلام آپ کے اندر ہو، شفائیں، برکتیں، رحمتیں خود بخود جاری ہو جائیں گی۔ غور سے سنیے، توجہ کیجیے، پہلا پترس 5واں باب 7ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ کہ آپ اپنی طاقت سے، اپنی دولت سے، اپنے علم سے، اپنی سائنس سے، اپنے منطق سے، اپنے میل جول سے، اپنے تعلقات سے اپنے معاملات حل نہیں کر سکتے۔ معاملات حل کرنے والی ایک ذات ہے، اور اس کا نام یسوع المسیح ہے۔ آئیے عزیزو اس کے فضل کے تخت کے پاس چلیں۔ مسیح کا فضل، مسیح کا فضل ہے کیا؟ دوسرا کرنتھیوں 8واں باب 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ اب توجہ کیجئے، جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، وہ چرنی میں پیدا ہوا۔ ایک ہسٹری بتاتی کہ جب مقدسہ مریم کے ہاں یسوع پیدا ہوا تو اس کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا کہ اس بچے کو اس میں لپیٹ سکے، یہ بھی کسی خاتون نے دیا۔ اب غور سے سنیے، اس کا فضل دیکھیں، جو صلیب تھی یسوع کی وہ بھی فیتوتس نے بنائی تھی، جو یسوع کے پاس کام سیکھنے آتا تھا۔ یہ یہودی لڑکا تھا اور اس کی عمر 15 سے 16 سال تھی۔ اب غور سے سنیے، یسوع کی قبر بھی اپنی نہیں تھی، اس کا کفن بھی اپنا نہیں تھا۔ وہ ارمتیہ کے یوسف کی قبر تھی، اس کا کفن تھا۔ اس قدر وہ غریب بن گیا تاکہ تم دولت مند ہو جاؤ۔ نمبر 1 اخلاقی طور پر، نمبر 2 روحانی طور پر، نمبر 3 معاشی طور پر ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح یسوع کا۔ جیسے آپ خداوند یسوع کے فضل کے تخت کے پاس آتے ہیں تو برکتوں سے لبریز آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ زبور 84 ورس نمبر 11 وہاں پہ لکھا ہے، کیونکہ خداوند خدا آفتاب اور سپر ہے، خداوند کا فضل اور جلال، خداوند فضل اور جلال بخشے گا، وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ لشکروں کے خداوند مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل تجھ پر ہے۔ فضل اور جلال بخشے گا۔ کیوں جلال بخشے گا؟ کیونکہ یسوع نور ہے، اس کو کسی سے ادھار نور لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں۔ موقع ملا تو اس پر پھر کبھی میں آپ کی خدمت میں کلام سناؤں گا۔ افسیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 6 اور 7 آیت میں لکھا ہے، تاکہ اس کے
उस फजल के जलाल की स्तائश हो जो हमें उस अजीज में मुफ्त बख्शा, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की मुआफ़ी, उसके फजल की दौलत के मुआफिक हासिल। हमारे गुनाह, हमारी खताएं एक ही ने उठा ली अपने ऊपर, सलीब पर जान दी। यूहन्ना भी तो पुकार उठा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। यह बड़ा फजल हुआ है। मुमकिन ही नहीं कि हमें बैलों, बकरों, बछड़ों का खून और गाय की राख पाक कर सके, बल्कि एक पाक खून हमें पाक कर सकता है, और वो सिर्फ यीशु का खून है, जिसकी अपनी जात में कोई गुनाह नहीं है। उसने फरमाया, तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह साबित करे? यीशु अल मसीह का फजल आप पर है, मुझ पर है, हम सब पर है। वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरा, जिंदा हुआ। और दूसरा करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मगर उसने मुझसे कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। अक्सर लोग आयत लिख लेते हैं, तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, ये उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ठीक जो लफ्ज़ लिखा है बाइबल मुकद्दस में, वो सुनिए गौर से, तवज्जो कीजिए। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। खुदाए कदूस यीशु अल मसीह ने पौल से कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है। आज हर ईमानदार के लिए उसका फजल काफ़ी है, उसका रहम हमारे लिए काफ़ी है, उसका तरस हमारे लिए काफ़ी है। याद रखें, सारे मुल्क में काल हो, हर तरफ परेशानी हो, लेकिन मेरा ईमान है बाइबल का खुदा जो जिंदा है, कादरे मुतलिक है, सब चीज़ों पर इख्तियार रखता है, रहम करता है। अगर वो एलिया के दौर में कहता है देवा से कि सारे मुल्क में काल होगा, तेरे घर से कभी, तेरी कुप्पी से तेल और आटा कभी खत्म ना होगा, वो खुदा जो बियाबानों में 40 साल तक मन बरसाता रहा, वही यीशु जो एक लम्हा एक पल में 5 रोटियों 2 मछलियों से हजारों हजार को शेर करता है। आओ हम उसके फजल के तख्त के पास चले, और जरूरत के वक्त हमारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, और फिर आप अब कभी गरीब नहीं रहेंगे। जैसे मैंने कहा, ना रूहानी गरीब होंगे, ना माली तौर पर गरीब होंगे, और ना इखलाकी तौर पर गरीब होंगे। आप हर हाल में उसका शुक्र करेंगे। फजल का मंबा सिर्फ खुदाए कदूस यीशु अल मसीह है। पहला पतरस 5वां बाब 10वीं आयत। अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया है, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह में हम पर फजल हुआ है। क्योंकि खुदा तो गुनाहगार के गुनाह को देख नहीं सकता, लेकिन जैसे हम अपने ऊपर यीशु मसीह का खून लेते हैं, तो फिर हम उसके लहू से धुल जाते हैं, और बाप हम पर नजर करता है, और खुदावंद यीशु मसीह हम पर फजल करता है, और रूह कुदस हमारे साथ मिलकर दुआ करता है और दुआ में रहनुमाई करता है। फजल के तख्त के पास आए, गौर से सुनिए, जब आप फजल के तख्त के पास आएंगे तो बादशाह आप पर रहम करेगा और आपको बरकतों से माला माल कर देगा। चलिए देखिए कि मुकाशवा की किताब और उसका 21वां बाब हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, और उसकी जी 5वीं आयत हम पढ़ते हैं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। जो तख्त पर बैठा हुआ है वो सब चीज़ों को नया बना देता है। हालात आपके खिलाफ हो, शागिर्द चिल्ला रहे थे कश्ती में, रब्बी खुदावन तूफान है, हम मर जाएंगे, हम हलाक हुए जाते हैं। यीशु मसीह उठा, खड़ा हुआ, और कश्ती के बिल्कुल, आप देखें, आपने मूवी में भी देखा, बिल्कुल तूफान के सामने आया और तूफान थम गया। जब आप फजल के तख्त के सामने आएंगे, सलीब आपके सामने होगी, आप सलीब के पीछे होंगे, सलीब आगे होगी, यीशु आगे होगा, जलाल का बादशाह आगे होगा, कुदरत, कमाल, हशमत,
کا بادشاہ آگے ہوگا اور جو طوفانوں کے رخ بدل دیتا ہے وہ آگے ہوگا، تو پھر حالات تبدیل ہو جائیں گے۔ دیکھو وہ جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ لکھ لیں یہ باتیں برحق اور سچی ہیں، سچی باتیں، ایک بھی ان میں چینج نہیں ہے۔ ایسا فضل، ایسا رحم کہ اندھوں کو آنکھیں مل جائیں، مردوں کو زندہ کرنا، ایسا فضل کہ گناہگاروں کو معاف کرنا۔ سب لوگ مل کر ایک خاتون کو پتھر مار رہے ہیں۔ فضل دیکھیے، رحم دیکھیے، تم میں سے پہلا پتھر وہ مارے جس نے کبھی گناہ نہ کیا۔ آئیے ہم فضل کے تخت کے پاس چلیں۔ دیکھیے مکاشفہ 4 باب اور اس میں کیا لکھا ہے۔ 4 باب ہم پڑھتے ہیں اور لکھا ہے یہاں پر اس کی 4 آیت میں، اور اس تخت کے چاگرد 24 تخت ہیں اور ان تختوں پر 24 بزرگ سفید پوشاک پہنے ہوئے اور ان کے سروں پر سونے کے تاج ہیں، اور اس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں، اور اس تخت کے سامنے آگ کے ساتھ چراغ جل رہے ہیں۔ غور سے سنیے عزیزو، 24 بزرگ فرشتگان، 24 بزرگ اپنے تاج اتارتے اور اس کے قدموں میں رکھ دیتے، جس تخت میں سے بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوتی ہیں۔ آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس چلیں تاکہ خدا کا رحم، خدا کا ترس ہم پر ٹھہرے، تاکہ قرضے کی لعنتیں جاتی رہے، بیماریاں گھروں سے جاتی رہے، بدامنی جاتی رہے، بھوک، تنگی، پیاس یہ ہمارے خاندانوں سے، کلیسیاؤں سے، ہمارے ملک میں سے ہر طرح کی دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے، ہر طرح کی انتہا پسندی کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ایماندار فضل کے تخت کے پاس آئیں گے، ایلڈر، ڈیکن، مبشر، چرچ کے ایماندار لوگ، لیڈر فضل کے تخت کے پاس آئیں گے، گھٹنے ٹیکیں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو پھر ہماری ضرورتیں پوری ہوں گی اور ایک بڑا جلالی کام ہوگا۔ میری دعا ہے کہ خدا قدوس قادر مطلق باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں اس کلام کے وسیلہ آپ کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ خداوند آسمانی بزرگ باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے بندہ بھائی سرفراز بشیر کے لیے، بیت الہم ٹی وی کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ جو لوگ تیرے کلام کو سن رہے ہیں ان سب کو برکت دے، اور اگر خداوند ان کی کوئی ضرورت ہے تو وہ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں۔ روحانی جسمانی کمزوریاں، بیماریاں بھی یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں، اور تیرے فضل اور رحم اور تیرے ترس تیرے فضل کے تخت کے سامنے جھک کر تو اسے حاصل کرے، اور تو اپنے فضل کو ان پر ظاہر کر، جیسے تو نے پول سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ تیری برکتیں، رحمتیں، شفقتیں یسوع مسیح کے نام سے ان سب پر نازل ہوں۔ تیرا شکر کرتے ہیں یسوع کے نام میں، آمین۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔